बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को इम्तिहान में डाल दिया। स्मार्ट प्ले होगा, प्रेशर बढ़ेगा और यह एहतजाज पहला नहीं होगा। अब इससे कड़ियाँ जुड़ेंगी। एहतजाज को मुल्की सतह पर फैलाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और उसके बाद इमरान खान से मुलाकातों का दरवाज़ा खुलवाने की आखिरी हद तक जाया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब जो बातें हो रही हैं, जो तज्ज़िये हो रहे हैं, वो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ने शायद कल रात के प्रेशर को ख़त्म करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें लाए अमल नहीं, लाए अमल अगर हम गौर से सुनते हैं तो लाए अमल भी नज़र आता है। और ये 15 दिन का क्या हुकूमत को तैयारी का टाइम दिया गया है कि आप डंडे सोटे रेडी कर लें, आप जितने पुलिस बाकी सूबों से बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए और कंटेनर्स भी लगा लीजिए। अब हम गज वज के आएंगे और फिर अडयाला की दीवारों से टकराएंगे। इसके अलावा वो हुकूमत जो एक तरफ जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं उनसे निमटने में लगी हुई है, जो सड़कों पर आएगी भाई हम रोन जाएंगे, ये हुकूमत करती है। दूसरी जानिब आइंदा आने वाले 15 साल के लिए मईशत को गिरवी रख दिया गया है और इतना बुरा गिरवी रखा गया है कि वो हुकूमत जो आने से पहले अपने आप को मईशत का सबसे माहिर कहती थी, वो तजर्बाकार जिन्होंने इस मुल्क को 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बावजूद भी तरक्की के जीने पर नहीं लेके जा सकी, अब 2 मरतबा मुसलसल शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में रहने के बावजूद जो इन्होंने इस मुल्क की मईशत के साथ किया है, वो सारी दुनिया देख रही है कि सरमायाकारी का कोई माहौल नहीं बन रहा। मईशत जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी हुई है, वो अब क्या चल पाएगी? क्या दोबारा से इस मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा होंगे? और जितना कर्जा ले लिया गया है और जिन शराइत पर कर्जा लिया गया है, वो शराइत अब आहिस्ता आहिस्ता अवामी सतह पर बहस में आना शुरू हो चुकी हैं। वो हुकूमत जो आए रोज़ बिजली की कीमत बढ़ाए, कोई बंदा उनसे पूछने वाला नहीं, जो गैस की कीमतें बढ़ाए, कोई उनसे पूछने वाला नहीं, कोई सवाल ही नहीं कर सकता। पेट्रोल, गैस, बिजली जो मर्जी करें, इवन सूरज पर टैक्स लगाने वाली दुनिया की पहली हुकूमत जो है, अब उसने जो रंग में भंग डाल दिया ना आपके मुस्तकबिल में। पहले तो 4 साल से जो इन्होंने किया है वही हमारा मुस्तकबिल सीधा हो जाए, बड़ी बात है, लेकिन अब 15 साल के लिए जो प्लान इन्होंने कर्जे का दिया है वो ख़बरें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा इस हुकूमत में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। कौन है जो सही असूल वाली बात करें? 1-2 के अलावा आपको कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस हुकूमत में बैठे ही वो हैं जो फॉर्म 47 पर आए, जो अवामी नब्ज़ नहीं जानते, अवामी ख्वाहिशात नहीं जानते, जो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की खुशी के लिए इस हुकूमत में शामिल हुए। जो नहीं शामिल हुए उनसे नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं, उनके नंबर ब्लॉक हैं, उनसे मुलाकातों के दरवाजे बंद हैं। नवाज शरीफ साहब ने सियासत से लगता है कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि आज जो बातें और जो मुल्क के हालात हैं, अगर उन्होंने कुछ सीखा होता, कोई एक ऐसा फार्मूला लगाते कि ये मुल्क में लोगों को डिलीवर कर पाते, लोग कोई एक बंदा इनकी तारीफ में कलमात कहता, ना कि जो मुगल्लज़ात कहे जाते हैं वो ना कहे जा रहे होते। अब सारे मुल्क पर इमरान खान ने जादू तो नहीं किया, इमरान खान ने 3.5 साल में वो डिलीवर किया था, जिसकी वजह से लोगों ने देखा कि इमरान खान ही उनके लिए बेहतरीन रहनुमा हैं, बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म, जिनको 8 फरवरी 2024 को उन्होंने चुना। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने 17 सीटों पर विक्ट्री स्पीच करके आइंदा आने वाले पाकिस्तान की किस्मत पर वो काले स्याह बादल मंडला दिए कि जिनके बाद अब उम्मीद की कोई किरण पहुंचती हुई फैलती हुई नज़र नहीं आ रही। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब सुहेल अफरीदी साहब और हलीमा खान साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर बहुत सी बातें हो चुकी, बहुत से लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं, बहुत से लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है कि वो अवाम से कनेक्ट हो, ऑप्शन यही है कि वो अवाम की नुमाइंदगी करे, ऑप्शन यही है वो इमरान खान के लिए अवाम जो इस वक्त सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो करके दिखाएं। 7 माह गुजर गए उनको आए हुए, 7 माह हो गए इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगाए हुए, लेकिन उनकी ये पहले तारीख में वज़ीर आला हैं जिनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि इमरान खान से अपनी एक मुलाकात अरेंज करवा सकें, क्योंकि इसकी साफ सबसे बड़ी निशानी है, अगर इमरान खान से मुलाकातों का दरवाज़ा खुलेगा तो एहतजाज होगा, जलसे होंगे, आपको हर जगह मोमेंटम नज़र आएगा, आपको उन लोगों के बारे में बातें सुनने को मिलेंगी जिनकी वजह से इमरान खान आज जेल में है।
جن کی وجہ سے عمران خان کو 2.5 سال سے زیادہ جتنی شدید گرمی آج کل اسلام آباد پنڈی میں پڑ رہی ہے یا پاکستان میں پڑ رہی ہے، ان لوگوں کو کم از کم ایک لمحہ بیٹھ کے تو سوچنا چاہیے کہ جس سیل میں عمران خان کو رکھا گیا ہے اس کا سائز کیا ہے۔ اس میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، اس میں جو کولر بھی جب پچھلے سال تصاویر آئی تھی تو ایک کونے میں کمرے کے اندر ہی کولر رکھا ہوا تھا، جس سے کمرے میں گرمی بڑھ جاتی ہے، حبس بڑھ جاتی ہے، آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ عمران خان جتنے مضبوط ہیں وہ سب جانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بہت سے خدشات کا اظہار ان کی بہنیں کر چکی ہیں۔ آج بھی علیمہ خان صاحبہ نے ان کی صحت کے حوالے سے گفتگو کی، سب سے پرائیڈ مومنٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اب سائفر آنے کے بعد ہمارا جو کانفیڈنس ہے وہ اب آسمان کو چھو رہا ہے۔ اب ہم عمران خان کے لیے، عمران خان لوگوں کے سامنے سچے ثابت ہوئے ہیں، جو انہوں نے ایک ایک لفظ کہا تھا اس کا ثبوت اب لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ قدرت کو کیا منظور یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہماری اس ملک کی حالت بھی تو اللہ نے بدلنی ہے، دعائیں بھی تو قبول ہوتی ہیں، ایفرٹس بھی تو کام آتی ہیں۔ اگر جو مومنٹم 24 گھنٹے پہلے بنا تھا، لوگ بہت سے دعوے کر رہے ہیں، دھمکی دی گئی ہے، یہ کہا گیا، وہ کہا گیا، لیکن اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل وہاں سے گین کیا کیا۔ سہیل افریدی صاحب کے لیے بھی شاکنگ تھا کہ وہ جس مقام پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں ان کو وہاں روک کر انہوں نے 8-9 گھنٹے تک پنڈی اسلام آباد نہیں آدھے سے زیادہ پاکستان کو چوک کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، جہاں سے موٹر وے کا رستہ نکلتا ہے، جہاں سے جی ٹی روڈ کنیکٹ ہوتی ہے، جہاں سے ایئرپورٹ کا رستہ تھا، وہاں سے وہ بہت سی باتیں منوا سکتے تھے، لیکن جو ان کے کہتے ہیں نا کہ قاصد تھے، جو ان کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ تھے بیرسٹر گور صاحب۔ بیرسٹر گور صاحب نے منوان وہی چیزیں منوائی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت چاہتی تھی۔ انہوں نے وہ دھرنا ختم کروا دیا، انہوں نے کارکنوں کو واپس پرامن طور پر جانے کا حکم صادر فرما دیا، اور ساتھ 2 بجے پریس کانفرنس کر کے انہوں نے آئندہ کا لائحہ عمل بتانے کی کوشش کی۔ اب ہمیں وہ وقت جو ہے یاد رکھنا چاہیے جب عمران خان نے اسی اسٹیبلشمنٹ، اسی حکومت کو ٹائم دیا تھا کہ اسلام آباد میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا، جس کے بعد مذہبی جذبات میں بہت سی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش میں تھے، اور اسلام آباد پولیس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو ڈنڈے مارتی یا ان کو ڈنڈے مارتی۔ تو عمران خان سے رات کے گیٹ کھلوا کے ان سے درخواست کر دی گئی تھی کہ سنجانی کا جلسہ آپ کینسل کر دیجئے، ہمارے پاس ابھی ڈنڈے مارنے کا نفری ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جو ہی ہم فارغ ہوں گے ہم آپ کو پھر پینٹا لگا لیں گے، اور وہی انہوں نے ستمبر میں کر کے دکھایا تھا۔ لیکن اس دھوکے کے بعد کل رات کو جو بھی بات ہوئی ہے وہ پبلک نہیں کی گئی، چاہے اسٹیبلشمنٹ کا سخت پیغام تھا یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نرم پیغام تھا، اس کی بات ابھی تک پبلک نہیں کی گئی، کیونکہ سہیل افریدی صاحب یا علیمہ خان صاحبہ نے اس پر گفتگو نہیں کی۔ وہ جو 5 کی بیٹھک ہوئی ہے گاڑی کے اندر، اس کی بات کسی کو نہیں پتا کہ شاہد ہٹک، مینا خان افریدی، بابر سلیم سواتی، سہیل افریدی اور شاہد ہٹک سے جو آ کر بیرسٹر گور صاحب نے گفتگو کی وہ کیا کی۔ وہ خود سے تو گھر سے اٹھ کے آ کے ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں، جس کا وہ آج بھی ڈینائل دے رہے تھے، نہیں محسن نقوی صاحب سے رابطہ نہیں ہوا، ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا گیا۔ بھائی آپ کب تک غلط بیانی سے کام لیتے رہیں گے، کب تک جھوٹ بولیں گے؟ آپ اپنے ورکرز کو اعتماد میں لیں، انہیں بتائیں کہ کیا پیغام دیا تھا، سخت پیغام تھا، نرم پیغام تھا، موقع دیا گیا دوبارہ آنے کے لیے، کہہ دیا گیا کہ مخصوص حالات میں مخصوص رستوں سے آ کے آپ ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے اور اللہ خیر سے لا جائیے۔ لیکن ہمارا تجزیہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ لگتا یہ ہے کہ سہیل افریدی کو وہ چسکا لگ گیا جو ان کو بہت پہلے لگ جانا چاہیے تھا، کہ عوامی رد عمل اور اس کے بعد عمران خان کے لیے ورکر کے جذبات کیا ہیں۔ وہاں پر گولیاں چلی، پلاسٹک کی بے شک، ربڑ کی بلٹ چلی، لیکن لوگوں کا خون نکلا، لوگوں نے ڈنڈے کھائے۔ لوگ اب بھی تیار ہیں عمران خان کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو، لیکن اس کے لیے قیادت کا جرأت مند ہونا بہت ضروری ہے، کہ جب تک آپ اپنی پاور شو نہیں کریں گے فیصلہ ساز آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ آپ کو رانا ثناء اللہ کا بیان بار بار میں یاد کراتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، جو انہوں نے ایئر وائی نیوز پر دیا تھا، جب انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان کو 2 دفعہ بڑی سنجیدہ قسم کی آفر کی گئی ہے، تو وہاں انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ 26 نومبر کو حکومت عمران خان کو رہا کرنے کو تیار ہو گئی تھی، کیونکہ اتنے لوگ نکل آئے تھے، وہ اتنا پریشر سسٹم پہ پڑ گیا تھا کہ سسٹم نے جواب دے دیا تھا، پٹاخہ مار گیا تھا سسٹم۔ اب پریس کانفرنسوں سے اگر حکومت پر کوئی اثر پڑتا ہوتا تو حکومتیں تو گھر چلی جاتی ہیں،
کتنے دن میں بدنا 20 پریس کانفرنسز ہم نے دیکھی ہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ پریس کانفرنس سے حکومت پر اثر پڑے؟ نہیں۔ اب پنجاب حکومت جو ہے وہ ریئیکشن دیکھے کتنا سخت ہے، گندم کی ترسیل نہیں ہو سکتی، ایک ملک کے اندر پنجاب سے گندم خیبر پختونخوا نہیں جا سکتی۔ یہ پنجاب حکومت کا جناب خیبر پختونخوا کے لیے پچھلے سال بھی حکم تھا، اس سال بھی حکم ہے کہ گندم نہیں جائے گی۔ اب سہیل افریدی صاحب اگر خدا نہ خواستہ، میں نہیں چاہتا، نہ سپورٹ کرتا ہوں اس بیانیے کو کہ وہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا بجلی کے جتنے ترسیل نیشنل گرڈ میں آتی ہے ہم اس کو بند کر دیں، وہ ایسا کوئی کام کرے، ایسا کام نہ کریں، کیونکہ وہی پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے اصل نمائندے یہ ہیں، پہلے پاکستان اور پھر ہم۔ اب جو فیصلے ہو گئے ہیں کہ 15 دن بعد آئیں گے، کیا یہی مومنٹم ہوگا، یہی حالات ہوں گے؟ تو میرا ماننا ہے کہ حالات بہت برے ہوں گے۔ جو پیپر جسے کہتے ہیں نا لیک کر دیا گیا ہے، اس پیپر لیک کرنے کے بعد حکومت کے پاس مکمل تیاری کا وقت ہے کہ وہ اٹک پل سے گزرنے دیں یا نہ دیں، وہاں پر جیسے گنڈا پور صاحب آئے تھے ویسا ماحول ہو، یا پھر پرامن طور پر سہیل افریدی صاحب تو اب بھی اس ارادے سے نہیں آئے تھے جس ارادے کا اظہار حکومت نے ان کو روک کر بنا دیا۔ اب مومنٹم بنے گا، اب لوگ کنیکٹ ہوں گے، اب سڑکوں پر آئیں گے، اور پھر کیا سسٹم پر پریشر جو 24 گھنٹے پہلے بڑھا ہے وہ ایک سٹیپ آگے جائے گا، یا پھر ہوا کی طرح، غبارے سے ہوا کی طرح رفو چکر ہو جائے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن جو باتیں کی گئی ہیں تھوڑی سی گفتگو میں آپ کی ان کو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جناب ایک تو انہوں نے اظہار کیا ہے جو اسلام پنڈی آنے کا، جس کی کریکشن جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے کر دی کہ اس منگل کو نہیں، کیونکہ عید ہے، اس سے اگلے منگل کو ہم آئیں گے دوبارہ۔ وہ گیزیٹڈ ہالیڈے ہے میرے خیال میں، تو اگلے منگل نہیں ہوگا سہیل افریدی صاحب، اس سے اگلے منگل کیا بنتی ہے 2 جون کو اگلی دفعہ جائیں گے، اور سارے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز نے، انہوں نے مجھے بتایا سہیل افریدی نے اور پنجاب والوں نے بھی، ہم سب آئیں گے۔ اگر سارے ایم این اے، سارے ایم پی ایس، جیسے علیمہ خان صاحبہ کافی عرصے سے کوشش کر رہی تھی نا کہ سارے ایم این ایز ایم پی ایز اڈیالہ کے باہر آئیں، کیونکہ عمران خان کے نام کا ووٹ لیا ہے، اگر آپ میں جرت نہیں ہے تو سیٹیں چھوڑ دیں، گھر چلے جائیں۔ اب 2 جون کے اوپر سرخدارہ علیمہ خان صاحبہ نے خود ڈرا کیا کہ آنا ہے اور ضرور آنا ہے، تاکہ یہ جو سسٹم پر ایک مرتبہ پریشر بڑھا ہے وہ پریشر آگے بڑھایا جائے، کیونکہ کل جس وجہ سے دھرنا ختم کیا گیا ہے، میں ابھی بھی بار بار یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ اس کا 1% کوئی ایک اشارہ بھی اس پریس کانفرنس میں نہیں ملتا۔ وہاں پر جتنی باتیں کی گئی ہیں اس سے ایک پازیٹیو چیز تو کھل کر سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے کل کے پاور شو کے بعد 2 چیزیں ضرور حاصل کی ہیں۔ ایک تو پارٹی کے اندر جتنے اختلافات تھے، جتنی بھی لڑائیاں تھیں، وہ ساری آپ کو آج کی رات ختم نظر آئی ہیں۔ دوسرا، عمران خان کا خاندان، عمران خان کی پارٹی اور کے پی حکومت آپ کو ایک صفحے پر نظر آئی ہے کہ سارے اب ایک ہی چاہتے ہیں کہ سائفر کے بعد اب جد و جہد شروع ہوگی اور عمران کی آنکھ اور صحت اور ملاقاتوں کے حوالے سے اس کو فل سوئنگ پر لے کر جایا جائے۔ ان ساری باتوں کے دوران دوسری طرف حکومت جو ہے، جن نے کل اس شو کو خود سے کامیاب بنایا ہے، وہ حکومت کر کیا رہی ہے؟ 2 خبریں ہیں، دونوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو جناب ایس ایم تنویر صاحب، آپ جانتے ہیں سابق نگران وزیر بھی ہیں، انہوں نے باتیں کی ہیں کہ وہ شعبہ جس کو عمران خان نے بوم پر لے کر گئے تھے، یعنی ان کی فرسٹ پریارٹی میں تھی کنسٹرکشن سیکٹر۔ آپ ان کی بہت سی تقریریں نکال کے سن سکتے ہیں جس میں انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد ایک سیکٹر اور اس سیکٹر سے جڑی چھوٹی چھوٹی جو دوسری صنعتیں ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور کہتے تھے ترقی کرنی ہے تو کنسٹرکشن سیکٹر کو اوپر لے کے جاؤ۔ اب اس کنسٹرکشن سیکٹر سے جڑی ہوئی یہ شخصیت جو ہے ایس ایم تنویر صاحب، انہوں نے اس حکومت کا جو کچا چٹھا ہے نا وہ کھول کے سامنے رکھ دیا۔ حالانکہ یہ بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں نا، ان کا کہنا تھا کہ کنسٹرکشن سیکٹر بند ہو گیا، کنسٹرکشن کے کاروبار سے جڑی 80 انڈسٹریز بھی بند ہو گئی ہیں۔ یہ گفتگو سنیے جو حکومت کے بہت قریب اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہنے والی شخصیت ہے،
وہ اس حکومت کا جسے کہتے ہیں نا رزلٹ کارڈ، وہ سامنے عوام کے رکھ رہے ہیں۔ تنویر صاحب، جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ان امپلائمنٹ اور آپ کی جو ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا فرق ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، ٹیک ہوم انکمس نیچے چلی گئی ہیں اور گروتھ ریٹ آپ کا 2.5 سے 3.5% کے درمیان ہے پچھلے 3 سال کا، تو ہم صرف ان امپلائمنٹ ایڈ کر رہے ہیں لیبر مارکیٹ کے اندر اور کچھ نہیں ایڈ کر رہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہماری بہتری والا سفر کیسے شروع ہوگا۔ آپ نے SISC بنا لی، انویسٹمنٹ آپ کی نہیں آئی، BOI کو ہم نے کہا یہ کام نہیں کر رہا ہے، اس کو مرج کر دیتے ہیں، لیکن کون سا ایسا فارمولہ ہے جس سے یہ لوگوں کو خبر ملے کہ ہاں اس سے بہتری ہو رہی ہے؟ بہتری تو نہیں ہو رہی ہے۔ میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں جی، بالکل بہتری نہیں ہو رہی ہے، مگر ابھی جو حالات بن گئے ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں نا اس وقت اگر میں آپ کو تھوڑا پازیٹیو جگہ دکھاؤں، ایک پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہوئی، اس جنگ کے بعد ہماری عزت بڑھی، اس میں جو ہمارا رول ہے اس وقت ایران اور US وار کے اندر ہماری رسپیکٹ ہو رہی ہے۔ جو دبئی کا حال ہو گیا ہے، جو پاکستان سے پیسہ جا رہا تھا، پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا، بٹ ایٹ لیسٹ جانا تو رکے گا۔ جب وہ پیسہ جانا رکے گا تو ہمارے ملک میں لگے گا نا، مگر اگر ملک میں ہم اس وقت، میں آپ کو آگے آتا ہوں، اگر آپ پراپرٹی ڈیولپمنٹ کی بات کریں، کنسٹرکشن بزنس کی بات کریں، اس پہ اتنے ہائیسٹ ریٹ آف ٹیکسز ہیں، 236C 236K۔ ایک آدمی کروڑ روپے کا پلاٹ خریدتا ہے، کروڑ روپے کا اس پہ گھر بناتا تھا اور 25-30 لاکھ روپے کماتا تھا، اس پہ 38 لاکھ روپے کا ٹیکس لگا دیا۔ اب اتنا ہائی ٹیکس لگائیں گے تو کیسے چلے گا؟ اور وہ ٹیکس بھی جو ہے وہ اس کا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایڈوانس ٹیکس ہے۔ IMF سے ہم نے بات کیوں نہ، ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارے سے تو بات کریں ٹیکس کیسے آئے گا ملک کی کٹی میں؟ تو اس کی وجہ سے کنسٹرکشن بزنس بند ہو گیا۔ اب یہ جو کنسٹرکشن کا بزنس ہے، اس کے ساتھ 80 انڈسٹری ہے، کوئی فرنیچر بنانے والی ہے، کوئی شیشہ بنانے والی ہے، تو کوئی لائٹ بنانے والی ہے، کوئی سیمنٹ ہے، کوئی، تو وہ 80 انڈسٹری کی ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، وہ بھی بند ہو گئی۔ تو اب اگر یہ پیسہ دبئی نہیں جا رہا تو ملک میں آئے گا، اگر ملک میں آئے گا، ہم خدا کے واسطے فوری طور پہ اس بجٹ میں 236 ختم کریں۔ ایک 7E لکھا ہوا تھا، وہ 7E تو کورٹ نے ختم کر دیا الحمدللہ۔ 2 باتیں ان کی کام کی، ایک تو یہ کہ اس ملک میں باقی ملکوں میں رہنے والے ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس ملک میں جگہ ٹیکس دیتے ہیں، حکومت ہماری ہم سے جگہ ٹیکس لیتی ہے۔ کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں پر ٹیکس کی بھرمار نہ ہو، اور اتنے ٹیکس لگ چکے ہیں کہ لوگوں کی 2 وقت کی روٹی تک چھین لی ہے اس حکومت نے، اور پھر بھی یہ کچھ نہیں کر پا رہے، کیونکہ جس ادارے کا یہ کام ہے ٹیکس کلیکشن، وہ اتنا نالائق ہے کہ وہ اپنی کارکردگی شو نہیں کر رہا، لیکن لوگوں کی چمڑی تک ادھیڑ دی جا رہی ہے۔ اور دوسرا، جس سیکٹر سے ملک کی ترقی آگے جا رہی تھی اسی سیکٹر کو بند کر دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کیا کہ دبئی کی تباہی سے پاکستان کی خوشحالی آئے گی۔ میرا بھی یہ ماننا ہے کہ جتنا پیسہ پہلے دبئی جا رہا تھا اب وہ نہیں جا رہا۔ آپ کو محسن نقوی صاحب کا بیان یاد ہوگا کہ 100 ارب ڈالر، 200 ارب ڈالر، 300 ارب ڈالر، کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ 2 بندوں کو اگر اٹھا لیں تو پھر یہ پیسہ واپس آ جائے گا۔ اٹھا لیجئے 2 بندوں کو، ملک کی اکانومی بہتر کریے، لیکن یہ حکومت کر کی رہی ہے، اس کی گواہی جو ہے ڈان نیوز دے رہا ہے۔ اور ڈان نیوز پر جناب عارفہ نور صاحبہ کے شو کے اندر سینئر صحافی معاشی امور کے جو ماہر ہیں، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جناب وزیر خزانہ نے، علی اصغر صاحب نے بتایا ہے، وزیر خزانہ نے 0 کوپن بانڈ ایشو کیا وزارت خزانہ نے، جس پر انہوں نے 80 ارب روپیہ اٹھایا ہے، یعنی قرضہ لیا، اور 15 سال بعد اس پر 512 ارب روپیہ دینا پڑے گا۔ 15 سال بعد کی جنریشن کو ہم کیا دے کر جا رہے ہیں؟ یہ کس طرح کی پالیسی ہے کہ 80 ارب سے آپ کچھ کریں، واپس 512 ارب کرنے پڑے؟ یہ تو لٹیری حکومتیں کرتی ہیں نا، کہ ان کو فرق ہی نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ملک کے ساتھ کیا ہوگا، آنے والی جنریشنز کے اوپر کتنا بوجھ پڑے گا۔ ملک کو ہمیشہ کے لیے گروی رکھ دیا گیا۔ یہ تو 15 سال کی بات کر رہے ہیں نا۔ آپ IMF کے پروگرام کی شرائط اٹھا کر دیکھیے کہ 75 شرائط کے بعد 11 شرائط اور لگا دی گئی۔ 86 شرائط کے بعد کیا یہ ملک کسی بھی قسم کی کوئی خود سے سانس لے سکتا ہے؟ اس کے وینٹیلیٹر کی تاریں تک انہوں نے دونوں ہاتھوں سے جکڑی ہوئی کہ کسی بھی طریقے سے اس ملک کی معیشت کو، جناب یہ قرضے لیتے ہیں اور چلاتے ہیں، اپنے نام کی تختیاں لگا رہے ہیں، اپنی تصویریں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے۔ ملک قرضوں پہ ترقی کر رہا ہے، ان کی عیاشیاں صرف قرضوں پہ لگی ہوئی ہیں، اور عوام کا یہ حال ہے جو میں نے شروع میں بات کی، اتنی قسم کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ حکومت ایک جگہ ہے جو ہم سے جگہ ٹیکس لے رہی ہے۔ 15 سال آنے والی جنریشن، یعنی
जनरेशन जी से बदला लेने के लिए अब उन पर कर्जों का बम जो है बांध दिया गया है ताकि वो टिक टिक करता रहे और अपनी मर्जी की ना तो ज़िंदगी गुजार सकेंगे, ना ये मुल्क कभी तरक्की कर सकेगा। जो इस खबर से हमें आइडिया होता है कि 80 अरब लिया है तो देना 512 अरब है। कौन से सियाने आ गए, कितने नालायक और निकम्मे लोग हम पर इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, जिनको कोई परवाह नहीं है कि कुछ खा रहे हो, दोनों हाथों से खा रहे हो, कुछ तो ख्याल करो, भागे थोड़े जा रहे हैं, इधर ही रहना है ना, नोच नोच के खाएं आप, लेकिन इतना जल्दी ना खाएं कि जैसे वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को किसी ने ज़बह किया था ना, तो उसके बाद उसे अंडा नहीं मिला था। बचे उस वक्त से जब अवामी रद्द-ए-अमल आए, उनका हाथ और आपका गिरेबान। फिर भागने के लिए हेलीकॉप्टर तो शायद ना मिले, लेकिन जो लोगों का पारा हाई आपने कर दिया होगा ना, उसका सामना नहीं कर पाएंगे। कामल मुगल को फ़िलहाल इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।